اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سموت عليه ليس مسموم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی. وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم لوگ اس سے اوپر جائیں گے، اور 100 سال تو آج کل بہت کم لوگوں کو زندگی مل رہی ہے. تو یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے. 60 سے 70 سال ہماری زندگیاں ہیں اس امت کی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی. تو اب یہ جو مختصر سی زندگی ہے، اس میں امتحان اس بات کا ہے ایکم احسن عملا، کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے. بس یہ امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کا جو نظام چلایا ہے، کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، ہر آن ہر گھڑی یہ سلسلہ ہے. ہر سیکنڈ میں کوئی دنیا میں آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے. ہمارے آنے کی باری تو آ گئی، اب جانے کی باری دیکھیں کس سیکنڈ میں ہے. تو یہ نظام اللہ نے کیوں چلایا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ پاک تمہارے امتحان لے رہے ہیں. بلا آزمائش کو کہتے ہیں، امتحان کو. اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہے ہیں، تمہیں آزما رہے ہیں، تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. اب یہ اچھا عمل کس کو کہا جائے اور برا عمل کون سا ہوتا ہے؟ عقل سے بھی یہ باتیں معلوم کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی باتیں ساری خود ہی بتا دی. یہ ساری اچھی باتیں، اور اچھی باتیں کس طرح بتائیں؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج کر دین کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ ہمیں بتا دی ہیں. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفہ کا میدان ہے، اور 1.25 لاکھ کے کم و بیش صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ آیت اتری ہے
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए कामिल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और ये मैंने अपनी नेमत तुम पर ताम कर दी। दीन नेमत है, देखें दीन में कोई जहमत नहीं है। जो आदमी दीन में जहमत समझते हैं, जहमत तकलीफ को कहते हैं, तो ये उसकी जो है हमाकत है, बेवकूफ़ी है। दीन के किसी हुक्म में जहमत नहीं है। अगर किसी को कोई तकलीफ नजर आ रही है तो हकीकत ये है कि उस तकलीफ में इसका फायदा है, वरना उससे बड़ी तकलीफ में फंसेगा। वातममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। देखें रज़ीतु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मर्जी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, तुम्हारी क्या मर्जी है, मेरी ये मर्जी है। मर्जी के माने आते हैं पसंदीदा चीज के। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए इस्लाम को अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने पसंद कर लिया है दीन के तौर पर। अब जो आदमी दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है वो अल्लाह की पसंद की जिंदगी गुजार रहा है और इम्तिहान में कामयाब जा रहा है, सही इम्तिहान दे रहा है। और जो आदमी इस्लाम से हटा हुआ है, बिल्कुल हटा हुआ है, काफिर है, वो तो बहुत बड़े नुकसान में है। और अगर खुदा न खास्ता है तो मुसलमान लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहा, तो जितना इस्लाम से दूर है इतना ही वो नुकसान में है। और अल्लाह ताला ने जो ये हमें बदन दिया है, ये जिस्म जो अल्लाह ने हमें दिया है, दीन का ताल्लुक इसी बदन के अमाल के साथ है। बस अगर बदन से निकलने वाले अमाल जो है वो शरीयत के मुताबिक हैं तब तो हम कामयाब हैं, और अगर बदन से निकलने वाले अमाल शरीयत के खिलाफ हैं तब हम नुकसान में हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने जिस्म सबको बराबर दिया है। माल में कमी बेशी है, अहल अयाल में कमी बेशी है, दुनिया की नेमतों में कमी बेशी और तफावत अल्लाह ने रखा है, फर्क रखा है, वो भी बहुत सी हिकमतों की वजह से है। लेकिन जिस्म अल्लाह ने सबको बराबर दिया है। सबको अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, 1 दिल दिए हैं, और बाकी आज़ा में तकरीबन सारे ही बराबर हैं। हाँ, अल्लाह ताला कभी अपनी कुदरत दिखाने के लिए किसी को माजूर भी पैदा कर लेते हैं, उसमें उसका अपना फायदा होता है। हदीस पाक में आता है अल्लाह जिससे उसकी 2 महबूब चीजें दुनिया में ले लेते हैं, यानी आंखें, तो अल्लाह ताला इसके बदले में उसको जन्नत देंगे। जो दुनिया में अंधा हो गया और उसने सब्र किया, अल्लाह पाक उसको इसके बदले में जन्नत देंगे, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। इसीलिए हदीस पाक में आता है खातून आई, सियाह फाम खातून थी, काला रंग था उसका, लंबा कद था। तो उसने आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझ पे दौरे पड़ते हैं मिर्गी के, तो आप मेरे लिए दुआ करें, मैं औरत जात हूं, बेपर्दा भी हो जाती हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं दुआ कर लूंगा और आप अच्छी हो जाएंगी, लेकिन अगर आप इस बीमारी पे सब्र करें तो आपको जन्नत मिलेगी, यानी मैं गारंटी देता हूं, मैं जामिन हूं आपको जन्नत मिलेगी। अब सहाबा तो बड़े होशियार थे ना, हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन को पता था और वो इस हकीकत को समझ गए थे कि असल मसला तो आखिरत का है। हम यहाँ आके बस मार खा जाते हैं, हम कहते हैं दुनिया बन जाए बस हमारी, ये 4 दिन की जिंदगी जो है ये अच्छी हो जाए, वहां देखेंगे। वो ऐसे नहीं थे, वो ऐसे बिल्कुल बरक्स थे। वो कहते थे कि वो जिंदगी बन जाए
آخرت ہماری بن جائے، دنیا جیسے کیسے گزر جائے گی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو چلو گزارا ہو جائے گا کسی طرح، آخرت ہماری خراب نہ ہو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، یقین جانیں چھوٹی سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھیں دانا میرا نکلا، اتنی مجھے تکلیف، بخار ہو گیا مجھے، پھر میں یہی سوچنے لگا، میں اللہ سے معافی مانگنے لگا، میں کہ یا اللہ آخرت کا عذاب ہم نہیں برداشت کر سکتے، دوزخ میں تو زخم ہی زخم ہے، بدن جو ہے وہ چور چور ہے، ہر وقت ہر جگہ سے پیپ نکل رہی ہے، ہر جگہ سے خون نکل رہا ہے، اور جو ہے ہر وقت جو ہے یہ کباب کی طرح جو ہے وہ جلے گا وہاں، تو کب انسان برداشت کر سکتے ہیں؟ انسان ذرا سوچے اس بات کو۔ تو اس لیے صحابہ بڑے ہوشیار تھے، ہوشیار فام خاتون تھی، صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، فوراً عرض کیا یا رسول اللہ میں اس پہ راضی ہوں، یہ دنیا تو گزر جائے گی، یہ مرغی کے دورے پڑتے ہیں، ایک نہ ایک دن ویسے مرنا ہے، یا اللہ میں اس پہ راضی ہوں، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، اور لیکن ایک درخواست ہے، یہ جو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں اس کے لیے دعا کریں میرے لیے، عورت ذات ہوں، مرغی کا دورہ پڑتا ہے پھر مجھے پتہ نہیں چلتا، اس کی دعا کی حضور علیہ السلام نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ بے پردہ نہیں ہوں گی، اور آتا ہے روایات میں کہ پھر جب کبھی دورہ پڑتا تھا ان کے کپڑے بدن سے نہیں ہٹتے تھے، جیسے کسی نے پکڑے ہوئے سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد کو فرمایا مطاف ہے، حرم پاک میں ہے، میں آپ کو ایک جنتی خاتون دکھاؤں؟ حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، میں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ وہ شاگرد حیران رہ گئے کہ حضرت کیوں نہیں، ضرور دکھائیں۔ کہا وہ دیکھو سامنے یہ جو غلاف پکڑا ہوا ہے نا جس کالی عورت نے، وہ لمبی سی، یہ جنتی عورت ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ بس اس بیماری پہ صبر کرو تو جنت ملے گی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین بڑے ہوشیار تھے، صحابہ سمجھ گئے تھے کہ اصل مسئلہ آخرت کا ہے، یہ دنیا کا مسئلہ جو ہے یہ تو جیسے کیسے ہوا گزر جائے گا۔ ہم کہتے نہیں، آخرت کا مسئلہ جو ہے وہ تو دیکھا جائے گا، یہ دنیا ہماری بن جائے، بس دیکھ بھی رہے کہ روز ہم جنازے دفنا رہے ہیں، روز ہم جو ہے کفن لوگوں کو پہنا رہے ہیں، کندھوں پہ اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ میری والدہ ہے۔ یہ کس کا جنازہ ہے؟ میرے والد صاحب ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا بھائی ہے۔ ہر وقت یہ حال ہے، لیکن اس کے باوجود اپنا کیا حال ہے ہمیں خوب معلوم۔ اتنی غفلت، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ غفلت ہلاکت ہے، یہ غفلت جو ہے یہ ہلاکت ہے۔ تو دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہے۔ مال اللہ نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کیوں؟ سارے ہی مالدار ہو جائیں تو موچی کون بنے؟ سارے ہی مالدار ہو تو درزی کون بنے؟ سارے ہی مالدار ہو تو مزدوری کون کرے؟ اللہ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے مال کم و بیش دیا ہے۔ دیکھو کیسا مربوط نظام ہے، ہر آدمی دوسرے کا محتاج ہے۔ اب مجھے بازار جانا ہے، پیسے میرے جیب میں ہیں، سواری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باہر نکلو رکشے ہی رکشے ہیں، بس والا بس چلا رہا ہے، رکشے والے کو پیسے کی ضرورت ہے، مجھے رکشے کی ضرورت ہے، کتنا مربوط نظام ہے۔ اب مجھے چاہیے کہ میں کپڑے اپنے سلواؤں، پیسے میرے پاس ہیں، ہنر میرے پاس نہیں ہے، باہر نکلتا ہوں دکانیں ہیں، درزی انتظار میں بیٹھے کوئی آئے اور ہمیں جو ہے کوئی اپنا سوٹ سلوانے کے لیے دے۔ اسی طرح یہ مال کی کمی بیشی یہ اللہ نے خود رکھی ہے۔ یہ جو نعرہ ہے نا کہ سارے برابر ہوں، بس روٹی کپڑا مکان سب کو ملے
اور کوئی امیر غریب کا فرق نہ ہو، یہ جو ہے دہریے لوگ ہیں، یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ کمیونسٹ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، یہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا کا نظام چلانا ہے، اسی لیے تو یہ ترتیب رکھی ہے، اور اسی لیے یہ ریشیا کا نظام نہیں چلا، دیکھیں ناکام ہو گیا، فطرت کے خلاف ہے نا یہ۔ تو دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہے۔ اللہ نے جسم سب کو برابر دیا ہے، بس اس میں کوئی فرق نہیں رکھا، سب کو 2 آنکھیں دی ہیں، 1 ناک، 2 کان ہے، زبان ہے، 1 دل ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پاؤں ہیں، اس لیے کہ کامیابی ناکامی کا دار و مدار بدن سے نکلنے والے اعمال پر ہے۔ اگر یہ اعمال جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق نکل رہے ہیں، بدن صحیح استعمال ہو رہا ہے، پھر تو یہ آدمی کامیاب جا رہے ہیں۔ اور اگر خدا کا خواستہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، چاہے یہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے کیوں نہ ہو، یہ ناکام ہے آدمی، یہ پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پریشان ہو۔ اب مثلاً یہ آنکھیں ہیں، اب آنکھیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ جو بینائی اللہ نے دی ہے، اس نعمت کا کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ یار اللہ نے مجھے کیوں یہ نعمت دی ہے۔ اس لیے کہ ہم اندھوں کا حال دیکھتے ہیں، جو بیچارے نابینا ہیں وہ کتنے محتاج ہیں، لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کا دامن کبھی پکڑا ہے، کسی کی چادر پکڑی ہے، کسی کی انگلی پکڑی ہے، کسی کا ہاتھ پکڑا ہے کہ یار مجھے جو ہے منزل تک پہنچا دو۔ ایک اندھے سے پوچھا گیا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف کچھ سیکنڈوں کے لیے بینائی عطا کر دیں، میری آنکھیں بینا ہو جائیں، میں دیکھنے والا ہو جاؤں۔ کیوں؟ کچھ سیکنڈوں کے لیے کیوں؟ جب بینائی چاہیے تو پھر ہمیشہ کے لیے بینا ہو جاؤ، کچھ سیکنڈوں کے لیے کیوں بینائی مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو میری والدہ ہے، میری ماں، اس نے 40 سال میری خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں، مجھے کسی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا، میری ساری ضروریات پورے کی۔ یہ والدہ جو ہے یہ میری آنکھیں ہیں، میں ایک دفعہ صرف اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک نگاہ اپنی والدہ پہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی عورت ہے، اللہ نے اس کو کیسا بنا ہے۔ دیکھیں ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہم نے اپنی ماں کو بھی دیکھا، باپ کو بھی دیکھا، اپنے بچوں کو بھی دیکھا، دنیا میں کیا کیا خوبصورت مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے یہ بینائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آنکھیں میں نے دی ہیں، ان آنکھوں کو جو ہے استعمال کرو، دیکھو دنیا میں کیسی کیسی چیزیں میں نے بنائی ہیں، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، ان صحراؤں کو دیکھو، جنگلات کو دیکھو، کیسی کیسی خوبصورت چیزیں میں نے بنائی ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا، آپ فرما دیجئے کہ پھرو زمین میں دیکھو اللہ کی کائنات کو، کیسی خوبصورت اللہ نے دنیا بنائی ہے، اور اپنے کام نکالو اس بینائی سے، اپنے کام کرو، لیکن جہاں میں نے منع کر دیا ہے وہاں نہیں دیکھنا ہے۔ کچھ چیزوں سے اللہ نے منع کیا بس، باقی دیکھو، اس کائنات کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تم خود جو ہے میری قدرت کا مظہر ہو، تم اپنے آپ پہ غور کرو، تم مجھے پہچان لو گے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت ایسا گزرا ہے جس میں میرا نام و نشان بھی نہیں تھا۔
ہر انسان پہ ایک ایسا وقت گزرا ہے جس میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کر سکتا تھا. اب جو 60 سال کا ہے، 61 سال پہلے اس کا کوئی نام تھا؟ کوئی اس کو یاد کر سکتا تھا؟ جو 40 سال کا ہے، 41 سال پہلے اس کا کوئی ذکر تھا؟ اللہ پاک فرما رہے اپنی ذات کو دیکھو، اپنے آپ کو غور سے دیکھو. تو یہ آنکھیں اسی لیے اللہ نے دی ہیں، لیکن اللہ نے پھر کچھ پابندیاں لگائی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی امانت ہے، سارا جسم اللہ کی امانت ہے. تو بینائی اللہ نے دی ہے، اللہ نے کچھ پابندیاں لگائی اور اس میں ہماری ہی بھلائی ہے کہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھو. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی آنکھیں استعمال نہ کرو، باقی سارا جہاں دیکھو. یہ تمہاری آنکھیں ہیں، تمہیں ہم نے امانتاً دی ہیں. اب آنکھوں کا شکر کون ادا کر رہا ہے؟ جو اس حکم پر عمل کر رہے ہیں. جو اس حکم پہ عمل نہیں کر رہا، اپنی آنکھیں غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی نگاہ کو استعمال کرتا ہے، یہ آدمی ان آنکھوں کا شکر نہیں ادا کر رہا. یہ ناشکرہ ہے اور یہ نقصان اٹھائے گا، دنیا میں بھی اٹھائے گا، آخرت میں بھی اٹھائے گا. اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اکیلا ہے یہ، اور اللہ کی نافرمانی میں اپنی آنکھیں استعمال کر رہا ہے، اس نعمت کو غلط استعمال کر رہا ہے، اللہ کی اس امانت میں خیانت کر رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں. اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، اور دلوں میں تم جو گناہ کے خیالات لاتے ہو، جو خیالی پلاؤ پکاتے ہو، اللہ کی نافرمانی کی جو جذبات تمہارے دلوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. اوپر پتہ نہیں چل رہا، اوپر سے کہتے ہیں بہن بہن بہن، بیٹی بیٹی بیٹی، دل اس کو بھرا ہوا ہے گناہ کے خیالات سے. اب ان بیچاریوں کو بھی پتہ نہیں چل رہا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا باپ ہے، یہ دینی بھائی بنا ہوا ہے ہمارا، اور اندر سے جو ہے یہ درندہ ہے. اللہ پاک اس آدمی کو فرما رہے ہیں کہ ان کو تو پتہ نہیں چل رہا لیکن مجھے تو پتہ ہے، اس پہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت جانتے ہیں، اور سینوں میں جو گناہوں کے خیالات ہیں، جو جذبات ہیں، اللہ پاک اس کو خوب جانتے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. یہ قرآن کا حکم ہے. صرف اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، صرف یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو. اس بدن سے متعلق اللہ کے احکامات ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ساری. بینائی کتنی بڑی نعمت ہے. فرمایا کہ آپ مسلمان مردوں کو فرما دیجئے جب کوئی نامحرم سامنے آئے، کوئی غیر عورت سامنے آئے، کسی کی بہن، بیٹی، بیوی ہے، ماں ہے کسی کی، تو اپنی نگاہیں نیچے کر لو، نگاہیں نیچے کر لو. اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت رکھو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے. یہ کون فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ. اب ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب، دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، نگاہوں سے کچھ نہیں ہوتا. تو اب میں اللہ کی بات مانوں یا آپ کی بات مانوں؟ کسی بھی آلے کو جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے اسی کی بات معتبر ہوتی ہے. اب موبائل فون ہے یا کوئی بھی آلہ ہے دنیا میں، کوئی مشین کسی نے بنائی ہے، اس کے ساتھ وہ ایک کتابچہ بھی دیتا ہے، کوئی پرچی اس کے ساتھ رکھتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے اس طرح یہ مشین استعمال کرنی ہے.
اگر اس طرح استعمال نہیں کی گئی تو یہ مشین یا تو کام ہی نہیں کرے گی یا یہ خراب ہو جائے گی۔ اب کوئی کہے کہ نہیں، اس کو کیا پتا، میں اتنا بڑا استاد ہوں، میں اس مشین کو صحیح چلاؤں گا، تو لوگ اس کو بیوقوفی کہیں گے کہ بھئی جس نے مشین بنائی ہے، جو اس کے پرزے سے واقف ہے، جو اس کو ہے بنانے والا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس کو کس طرح چلانا ہے، یا تم بہتر سمجھتے ہو؟ بنائی اس نے ہے مشین، ایجاد اس نے کی ہے، پرزے سارے اس نے اس میں لگائے ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس طرح اس مشین کو چلانا ہے۔ تو ہمیں اللہ نے بنایا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے دل میں کیا خیالات آ سکتے ہیں، کیا جذبات ہو سکتے ہیں، کس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں چلانے اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے کتاب اتاری ہے، یہ قرآن کریم یہ ہماری استعمال کی ترتیب ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح تم نے استعمال ہونا ہے دنیا میں۔ اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ خیانت ہے، یہ گناہ ہے کہ انسان اللہ کی مرضی کے خلاف آنکھوں کو استعمال کرے، اور فرمایا جب کوئی نامحرم سامنے آئے تو اپنی نگاہیں نیچی کر لو، یہ مت کہو کہ ہمارے دل صاف ہیں، دل صاف ہونا چاہیے۔ ازواج مطہرات کون ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہن، ہم سب کی مائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور علیہ السلام کی گھر والیاں رضی اللہ تعالی عنہن، قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان سے اس کی ذات سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ میں خود اپنے اتنا خیرخواہ نہیں ہوں جتنے میرے خیرخواہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور حضور علیہ السلام کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ اب ایک وہ عورت ہے جس کو میں کہوں کہ ایک تو میری جسمانی ماں ہے، وہ تو اللہ نے اس کو ماں بنایا ہے۔ ایک وہ عورت ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ بس آپ میری ماں ہیں۔ ایک میرے کہنے سے کسی کو میں اپنی ماں بناتا ہوں۔ ایک وہ عورت ہے جس کو اللہ نے فرمایا وازواج تم یہ امت کی مائیں ہیں۔ اب دونوں میں فرق دیکھیں، جس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ میری ماں ہے، اس سے میں اپنا پردہ ختم کر دیتا ہوں۔ جس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، پردہ ختم ہو جاتا ہے، اور بغیر پردے کے، بغیر دروازے کو دستک دیے یہ ان کے گھر میں اندر آتا جاتا ہے، اور وہ بھی پردہ نہیں کرتی، یہ بھی ان سے جو ہے بالکل ایسے بے محابہ ملتا ہے، اور کہتے کیا ہے کہ وہ ہم جو ہے دینی بہن بھائی ہیں، ہم دینی بہن بھائی ہیں۔ اب یہ تو ہمارا حال ہے۔ قرآن نے جس عورت کو کہا حضور علیہ السلام کی نکاح میں جو آ گئی وہ امت کی ماں بن گئی، اس امت کی ماں کے بارے میں بھی پردے کا حکم اللہ نے دیا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اور ازواج مطہرات کون ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا منافقین نے، کافروں نے، کچھ مسلمان بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے۔ اللہ نے قرآن اتارا، سورہ نور میں 2 رکوع اللہ نے اتارے۔ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ گویا عطا فرماتے ہیں، بچپن میں وہ کہتے ہیں کہ میری ماں پاک ہے، یہ ایک معجزہ ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا تو ایک بچے نے جو ہے گوشوارے میں اور جو ہے گود میں جو ہے اس نے کلام کیا اور برات کے اظہار کیا۔ جریج ایک بزرگ گزرے ہیں بنی اسرائیل کے، ان پہ بہتان لگا تو ایک بچے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی برات ظاہر کر دی۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگتا ہے، اللہ کسی بچے سے جو ہے برات نہیں ظاہر فرماتے بلکہ اللہ تعالیٰ خود کلام فرماتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے 2 رکوع قرآن اتارے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں، اور اللہ نے فرمایا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون،
یہ لوگ پاک اور صاف ہیں ان باتوں سے جو یہ منافقین کہتے ہیں لہم مغفرۃ و رزق کریم، دنیا میں بشارت دے دے یہ تو بخشے بخشائے ہیں اور ان کے لیے عمدہ روٹی ہے جنت کی۔ ازواج مطہرات کی پاکی اللہ نے اپنے ذمے لی تھی، لِيُطَهِّرَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، تمہیں اللہ پاک کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اللہ تم سے دنیا کی پلیدی اور گندگی کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف امت کی مائیں اور وہ اللہ کی ان کی پاکی کی ذمہ داری لیں، دوسرے طرف حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، انہی ماؤں کے بیٹے ہیں، اور جو قرآن نے جن کو جو ہے ماں کہا اور قرآن جن کو بیٹا کہے اور جن کی پاکی اور صفائی حضور علیہ السلام نے کی ہے، ان کو بھی حکم یہ ہے کہ نہیں، یہ تمہاری جسمانی ماں نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم نے ان سے کوئی بات کرنی ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی چیز مانگنی ہو، پردے کے اس پار بات کہنی ہے، پردے کو بیچ میں سے نہیں اٹھانا۔ حجاب کے بغیر جو ہے اپنی ماں سے بھی تم نے بات نہیں کرنی، کون سی مائیں؟ جو جسمانی مائیں نہیں ہیں۔ اور اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارا تو کوئی پردہ ہی نہیں ان سے، اس پہ فخر ہوتا ہے، تعلق کا اظہار ہے، عجیب بات ہے، ہمارا ان کے ساتھ اتنا تعلق ہے، ہمارا کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت اگر دیکھی جائے، حقیقت کو سامنے رکھ کر یہ بات بڑی بغیرتی کی بات ہے۔ ہمارا ان کو کوئی پردہ ہی نہیں ہے، کیا مطلب؟ میری بیوی ان کے سامنے آتی ہے، اس کی بیوی میرے سامنے آتی ہے، ہماری بچیاں ان کے سامنے جاتی ہیں، ان کی بچیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہماری بہنیں ان کے سامنے جاتی ہیں، ان کی بہنیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میری ماں ان سے کوئی پردہ نہیں کرتی، ان کی ماں ہم سے کوئی پردہ نہیں کرتی۔ بعض لوگ جو ہے مخلوق نظام ہے، اس میں جو ہے برملا جو ہے کہا جاتا ہے کہ ہمارا تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے، ہم تو اتنے جو ہے گہرے تعلق والے ہیں۔ یہ مسلمانی معاشرہ نہیں ہے، یہ اسلام کا معاشرہ نہیں ہے۔ اسلام نے آنکھوں پہ پابندیاں رکھی ہیں، اس میں خیر ہے۔ جہاں یہ تعلقات ہیں نا وہاں پھر حالات بھی ہمیں معلوم ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ جہاں ایسے تعلقات ہیں نا وہاں پھر کیا حالات ہیں، کیا کھچڑی پکڑی ہے، وہاں کیا بدگمانیاں ہیں۔ اپنی بیوی پہ آدمی بدگمان ہے، بہن پہ بدگمان ہے، ماں تک جو ہے وہ بھی جو ہے موزے تہمت میں ہے، اس پہ بھی تہمتیں لگ رہی ہیں۔ کیوں؟ اگر شرعی پردہ ہوتا یہ باتیں نہ ہوتی۔ شرعی پردہ نہیں ہے نا، بس جو بھی ہے منہ اٹھا کے گھر میں آ رہا ہے، یہ میرے بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے، تو آپ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپس میں میاں بیوی بدگمان ہے، بہن بھائی آپس میں بدگمان ہے، ماں بیٹا آپس میں بدگمان ہے۔ میں نے کہا نا دنیا کا بھی نقصان ہے، صرف آخرت کا نہیں ہے، دنیا کے بھی نقصان ہے۔ تو یہ جو آنکھوں کی حفاظت کا حکم ہے یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، وہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نظر سہم من سہام ابلیس مسموم، یہ نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے تیر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کسی نامحرم عورت کو جب ہم دیکھتے ہیں، اپنی بیوی جتنی بھی خوبصورت ہو، شیطان کبھی اس کو جو ہے خوبصورت کر کے نہیں دکھلاتا، بلکہ شیطان اس میں علوم پیدا کر کے دکھلاتا ہے۔ شیطان اس کام پہ مقرر ہے کہ میاں کی نگاہ میں بیوی کو بدصورت کر کے دکھاؤ اور بیوی کی نگاہ میں اس کے شوہر کو بدصورت کر کے دکھاؤ۔ شیطان اس کام پہ مقرر ہے، اس لیے گھر میں جا کے سب سے پہلے جو بسم اللہ پڑھ کے سلام کرنے کا حکم ہے کہ شیطان بھاگ جائے، اور اگر ایسا خیال آئے تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری عورت کو شیطان وہ جتنی بدصورت ہو بہت خوبصورت کر کے دکھلاتا ہے، یہ مطلب ہے شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ دوسری عورت اتنی اچھی لگے گی اور وہ جو ہے اتنی خوبصورت لگے گی، انسان کہے گا کہ بس یار یہ تو ہو رہا۔ اور اسی طرح عورتوں کی نگاہ میں مردوں کو خوبصورت کر کے شیطان دکھلاتا ہے۔ اپنا شوہر جتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو بدصورت سمجھتی ہے، اور دوسرے مرد کو جب وہ دیکھتی ہے شیطان اپنا جو ہے تیر چلاتا ہے اور پھر اس کو دکھاتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو کتنا نقصان ہوا؟ میاں بیوی کا آپس میں دل میلا ہو گیا۔ میاں کو بھی حکم یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو،
بیوی کو بھی حکم یہ ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو. شیطان تیر لیے کھڑا ہے اور زہریلا تیر ہے، زہر سے آلود تیر ہے، وہ فوراً دل پہ مار کے دل کو جو ہے مردہ بنا دیتا ہے. اور حدیث پاک میں اگلا جملہ سنیں، من ترکہا مخافتی ابدلتہ بایمان یجد حلاوتہ فی قلبی. جو آدمی بدنگاہی سے بچے گا، اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا، چاہے وہ باہر کوئی عورت ہے یا موبائل میں ہے یا اسکرین پر ہے یا کسی عورت کی تصویر ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے مردوں کا حکم ہے. صرف مردوں کو یہ حکم نہیں ہے، عورتوں کو بھی آگے اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. مؤمنات، آپ مسلمان عورتوں کو بھی فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے گا اور بد نظری سے بچے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں اس کو ایمان کی شیرینی عطا کروں گا، ایمان کی مٹھاس اس کو عطا کروں گا جس کو یہ اپنے دل میں پائے گا. جو آدمی نا اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اس کو نماز میں بھی مزہ آتا ہے، اس کو تلاوت میں بھی مزہ آتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے نیک اعمال کروں. اور جو بد نگاہ ہے، جو بد نگاہ ہے، بد نظر ہے، جو اللہ کی نافرمانی میں اپنی نگاہ استعمال کرتا ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے اتنا بھاری ہے جیسے پہاڑ کھودنا بھاری ہے. قرآن کی تلاوت کرنا اس کو نصیب نہیں ہوگا، اس کو اللہ کرنا نصیب نہیں ہوگا. اور اگر کرتا بھی ہے تو مردہ دل کے ساتھ کرتا ہے. ایمان کی حلاوت نہیں ہے، ایمان کی مٹھاس نہیں ہے. اور اس پہ اللہ والوں نے لکھا ہے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا. اور اللہ والے یہاں تک فرماتے ہیں جو آدمی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے باقی اعمال کی بھی اصلاح فرما دیں گے. اور بد نگاہ آدمی جو ہے کبھی ولی نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیں. بد نگاہ آدمی کبھی ولایت کو نہیں پا سکتا. نگاہ کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت. جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. یہ ہو نہیں سکتے کہ آدمی متقی نہ ہو وہ ولی ہو. قرآن کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ متقی لوگ. یہ قرآن ہے. اللہ کے اولیاء تو متقی لوگوں کو کہا جاتا ہے. جو نگاہ کا چور ہے کبھی اس کے سر پہ تاج ولایت نہیں ہو سکتی. جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. باقی کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کیا کر رہے ہو. بند کمرہ ہے، بسترے میں ابھی تو بد نظری ہو رہی ہے، بسترے کے اندر موبائل ہے اور اس میں جو ہے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. اور یہ ایک ایسا آتا ہے کہ اس میں اب جوان بوڑھے مرد و سب شریک ہیں، سارے گناہ میں. مولوی صاحبان بھی پھنسے ہوئے ہیں. ایک تو وہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ تصویر ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. جہاں اختلاف آ جائے وہاں بچنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. تصویر کا مسئلہ الگ اپنی جگہ، اس وقت بدنگاہی کی بات چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بدنگاہی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں متقی اور ولی بنائے. اللہ کے اولیاء وہی ہیں جو تقوی دار ہیں. جو تقوی دار نہیں ہیں، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے شیخ الحدیث ہو، اگر وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، گناہوں سے نہیں بچتے، اللہ کے ہاں وہ مجرم ہیں اور ان کی دنیا میں بھی پکڑ ہوگی، آخرت میں بھی. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے.